अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, जियो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट जो है वो एशिया पैसिफिक का भी तब्दील हो रहा है, और अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी ड्रामेटिक तब्दीलियाँ, बड़ी डिसाइसिव तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर होने वाले हालात जो है हमेशा असरअंदाज होते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, हमारी इवन डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर। तो बड़ा अहम है ये कि इस वक्त जो रीजनल टर्बुलेंट डिप्लोमेटिक स्टॉर्म्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुत्व अफगान तालिबान डिटांत वो भी हो सकता है, कभी भी किसी ने तस्वर नहीं किया था। और इसके अलावा पाक बांग्लादेश टाइज वार्म अप होती हुई किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी। मगर अब इस वक्त ये जियो पोलिटिकल रियलिटीज़ है, और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंसी संभाल चुके हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने देखना है कि अब पाकिस्तान की जो है स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस जो है वो क्या बनती है, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर अभी भी बरसरे पैकार है। आपने देखा कि अफगान सरजमीन जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, अभी भी हो रही है। और वहाँ से एक ख़तरनाक तरीन थ्रेट ISKP वो इस वक्त पूरी दुनिया को चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि वो सिर्फ पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ट्रांस नेशनल टेरर थ्रेट है। इसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने दोबारा कुरम के अंदर जो है एक अल्टीमेट उसका मिलिट्री सोल्यूशन जो है वहाँ की मिलिटेंसी का वो निकाला कि अब जो है वहाँ पर ये जो एक पीरियडिकली आप देखते थे एक एपिसोडिक वहाँ पर टेरर अटैक्स होते थे, और वहाँ पर जो है किस तरीके से इलाके का अमन तबाह करने की कोशिश की जाती थी। तब उसके टारगेटेड मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, और उसके साथ साथ देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से दहशतगर्द ग्रुप्स हथियार डालने की तरफ भी आ रहे हैं। आज भी दो बहुत बड़े दहशत गर्दों ने जो है हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत अख्तियार की है। तो ये तमाम डायनामिक्स जो है किस बात का पेश खैमा है, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरीके से ये शिफ्टिंग और फ्लक्चुएटिंग जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ तब्दील होनी चाहिए, या इसके अंदर जो है रिफॉर्म्स आनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मायानाज डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब भी जैसे कि हमने देखा है कि कैसे जो है हिंदुत्व अफगान तालिबान एक दीतांत होता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों की कुर्बतें बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब पाक बांग्लादेश टाइज जो वो भी वार्म अप हो रही हैं। खित्ते को कैसे तब्दील होता हुआ देख रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान की आपने बात की है, और जिस तरह देखिए अफ़गानिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, और अफ़गानिस्तान में जब से रॉ बनी थी 69 में, उसके बाद से रॉ का बड़ा इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में रहा। और फिर देखें कि अनफॉर्चुनेटली अफ़गानों का हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक किस्म का सोच रही है, रवैया रहा है, और जिसमें पख्तूनिस्तान की बात रही है, बलूचिस्तान में जितनी वहाँ पे इंसर्जेंसीज हुई हैं, या वहाँ पे जो ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी शेल्टर अफ़गानिस्तान में जाके लेते रहे हैं। दाऊद खान जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे तो वो रिकॉर्ड पे हैं, माय एनिमीज़ एनिमी में लिखा कि दाऊद खान ने इंडिया वालों को कहा कि आप ईस्ट से पाकिस्तान पर प्रेशर डालें, हम वेस्ट से पाकिस्तान पर डालते हैं ताकि हम इन पाकिस्तान को फिक्स कर सकें। फिर देखें पाकिस्तान में अंदर फिर 79 के बाद भी जिस तरीके से हमने उनकी जंग लड़ी, वार ऑन टेरर में हमने उनकी जंग लड़ी, और इसके बाद देखें कि जो 20 साल का पीरियड था अशरफ गनी और करज़ई का, उसमें वर्चुअली अफ़गानिस्तान वाज टेकन ओवर बाय रॉ। 66 दहशतगर्दों के कैंप्स थे, 32 सूबे हैं, हर गवर्नर के साथ एक रॉ का इंडिविजुअल बैठा हुआ था। सो दे वर कंट्रोलिंग। पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी थी, बलूचिस्तान में थी, वहाँ से ऑपरेट हो रही थी। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई, हमारी तवक्को थी तालिबान के आने के बाद हालात में बेहतरी आएगी, हम सब ने वेलकम किया, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब इंडिया दोबारा री एस्टेब्लिश कर रहा है, अपने री अलाइनमेंट हो चुकी है। JP सिंह पीछे हमने देखा कुछ अर्से पहले तक फ्रिक्वेंटली ही विजिटेड अफ़गानिस्तान, और अब इसके बाद रिसेंटली हमने देखा कि अमीर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो उनकी मुलाकात हुई, विक्रम जो उनके एक्सटर्नल सेक्रेटरी में, उससे दुबई में मुलाकात हुई। सो एक किस्म को उन्होंने हमें मैसेज देने की कोशिश की कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अफ़गानिस्तान से हमें खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा देखें, चीफ भी जब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, हम कहते हैं बरादरली इस्लामी मुल्क है, हम चाहते हैं कि वो हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करें। तो जो टेररिस्ट कोई वहाँ पे हाइड आउट्स हैं वो डिसमेंटल करें,
افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. دیٹ از آور ریکوائرمنٹ. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں ابھی ٹی ٹی پی پہلے پاکستان کو ہمیشہ سے جو ہے اور دنیا کو بھی سخت ایک آئی واش انہوں نے جو دینے کی کوشش کی, چکما دینے کی کوشش کی کہ جی ٹی ٹی پی تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. ٹی ٹی پی کیا, ٹی ٹی پی کو تو وہ ہمیشہ پراپر ڈینائی کرتے رہے. آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے اپنی انولنگنیس جو ہے شو کرنا شروع کی اور یہاں تک پھر کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے گیسٹ ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لاسٹ ویک بھی جب پاکستان نے ان کو دکھا دیا کہ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں آرٹیکل 51 یو این کے کنونشن کے تحت, اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کی ٹارگیٹڈ اسٹرائکس ہوتی ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر, اور اب جو ہے افغان طالبان وہ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی واقعی میں ہی ایک پرابلم ہے. ان کو اتنی دیر لگ جاتی ہے ٹی ٹی پی کو ایکچوئل میں ایک پرابلم جو ہے کنسیڈر کرنے میں. اچھا, پرابلم بھی کھل کے نہیں کرے, فرنٹ پہ آگے نہیں کرے, پیچھے سے مان رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے ایک ایشو بن گیا ہے. ان کو ری لوکیٹ کرنا چاہتے تھے, پہلے وہ ایگری کر گئے تھے ایک زمانے میں کہ ری لوکیٹ کریں گے, ویسٹ میں لے جائیں گے, نارتھ میں لے جائیں گے, وہ بھی نہیں کر سکے. اب ان کو یہ بھی خوف ہے اگر ہم ان پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں ہو سکتا ہے داعش کو یہ جوائن کر لیں, ہمارے خلاف کھڑے ہوں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان پہ پریشر رکھنے کے لیے ایز اے پراکسی بھی ان کو یوز کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا انٹرسٹ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں سنس ہمارے ساتھ یہ لڑے ہیں اگینسٹ نیٹو اینڈ آئی ایس ایف, تو ہم ان کو آنے دیں پاکستان میں اور ایسٹ وائل فاٹا کو ان کو ہینڈ اوور کر دیں, وہاں پہ اپنا یہ ایک شریعت لے کے آئے ہیں, اس طرح کا کنسیپٹ لے کے آ رہے ہیں, ہمیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. بٹ دیٹ از میرے خیال میں ان کی سوچ وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ہم نے ان کو تو واضح کر دیا ہے کہ جی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو اسٹرائکس ہوں گی, یہ بہت واضح طور پہ بتایا گیا ہے. اور جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہے جو پاسٹ میں رہے, تو آپ جو ہماری کنسرنس ہے ان کو ایڈریس کریں. اب دیکھیں کہ جس طرح فتن الخارج کے الائنس ہو چکا ہے القاعدہ کے ساتھ, تو القاعدہ از اے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. دیکھیں 9/11 ہوا تھا القاعدہ کی وجہ سے. آج القاعدہ دوبارہ منظم ہو گئی. افغانستان کے 4 صوبوں میں 8 مراکز میں انہوں نے گروپس بنا لیے ہیں, سوسائڈ بمبنگ کے ٹرین کر رہے ہیں. ان کا ایک ابو اخلاص نام کا ایک ہے جو ٹریننگ دے رہا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سوسائڈ بمبنگ میں. چترال میں جو ہمارے پوسٹوں پہ اٹیکس ہوئے تو اس میں القاعدہ بھی شامل تھی, افغان نیشنلز بھی شامل تھے. سو ایک وہ بھی تھریٹ ہے. اور پھر اسلامک اسٹیٹ دیکھیں مضبوط ہو گئی ہے, اور ریسنٹ اٹیکس دیکھیں جو کرمان میں ہوا, ماسکو میں اٹیک ہوا, چائنیز ورکر کو انہوں نے قتل کیا ہے, ٹھکر صوبے میں وہاں پہ اسیسینیشن ہوئی ہے. اور دیکھیں جو امریکہ میں شمس الدین جبار جو مارا گیا اس کی بھی ایفیلیشن اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ تھی. سو تھریٹ جینون ہے, ریئل ہے, اور جو یہاں سے ایمینیٹ کر رہا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مانتی ہے, یونائٹڈ نیشن بھی مانتی ہے. ایک جینون تھریٹ کے ہوتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آئی ایس کے پی تھریٹ کو سیریس لیتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ ایسا اسٹریٹجک پارٹنر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انگیج کرے گی؟ پاکستان کی ریلیونس تو پھر ہے ابھی بھی. جی ہاں بالکل, دیکھیں کہ پاکستان کا ریلیونس, پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے, پاکستان کی ریلیونس ختم نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نو ایگزٹ فرام پاکستان جو ڈینیل مارکی نے لکھی ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے جو مرضی ہو جائے پاکستان کی امپورٹنس انہوں نے کہا ختم نہیں ہو سکتی ہے. جو پاکستان اور امریکہ کے جو بانڈ ہے وہ انہوں نے کہا کوئی توڑ نہیں سکتے ہیں. اور پھر ریجن کے اندر جس طرح ڈیولپمنٹ ہے, جس طرح افغانستان میں اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہ پاکستان کے بغیر چیزیں ممکن نہیں ہیں. اب جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرمپ نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ انہوں نے کہا کہ وی ہیو گیون بلینس آف ڈالرز ٹو افغان طالبان جو ہمارے دشمن ہیں. اور جب کہ کہتے ہیں ہمارے ہتھیار بھی وہاں پہ, ہمارے ہتھیار بھی لے گئے ہیں. انہوں نے کہا جب تک ہمارے ہتھیار وہ واپس نہیں کرتے ہیں وی ول ناٹ پے دم اے سنگل پینی. تو اس سے یہ چیز بھی کنفیس انہوں نے کر لیا ہے کہ جو ہتھیار وہ چھوڑ کے گئے تھے $7.12 بلین کے افغانستان میں, جو آج فتن الخارج کے پاس بھی ہیں, براس کے پاس بھی ہیں, جو پاکستان اور سیکیورٹی فورسز اور سویلینس کے خلاف یوز کر رہے ہیں. تو لیکن میرا خیال ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے. تو وہ اس میں کہ وہ پھر دیکھیں پاکستان کے اندر 25,000 افغان بیٹھے ہوئے جنہوں نے امریکہ جانا تھا. امیگریشن پالیسی آئی, اب ان کا کیا ڈسپوزل ہوگا, تو ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. اچھا, یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ کانٹیکسٹ ہے
ایک دم سے جو ہے واخان کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور گلوبلی بھی ریجنلی بھی ایک ہیڈ لائن بن جاتا ہے، اور واخان کے بارے میں جو ہے ایسے ایسے تجزیے بھی ہمارے سامنے آئے کہ جی اب اس کے اوپر فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وزٹ تھا جو کہ تاجکستان کا ہمارے ایک ریاستی ادارے کی شخصیت نے، ہائی پروفائل شخصیت نے کیا. اس کے بعد یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگی کہ شاید ناردرن الائنس کی رٹ جو ہے اس تمام ایریا میں کریٹ کی جائے گی، یا پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ مل کر دوبارہ اس ریجن کے اوپر جو ہے وہ اپنی ریٹ جو ہے وہ جما لے گا، چونکہ اب افغانستان سے تو ہمیں شاید کوئی امید رہی نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو واخان کوریڈور کا معاملہ ہے یا واخان کوسچن ہے، واقعی میں جو ہے یہ چیزیں فیزیبل ہیں، یہ پریکٹیکل ہیں، واقعی میں ہماری ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک تھنکنگ میں یہ باتیں ایسی کیلکولیٹ ہو رہی تھیں؟ نہیں جی، کبھی ایسی بات نہیں تھی. یہ بیسکلی جس طرح کہانی بنائی گئی، ڈیولپ کی گئی، یہ انڈین میڈیا نے اس کو اچھالا اور اس کو سٹوریز بنا کے انہوں نے مارکیٹ کر دی تھی. دیکھیں پاکستان کو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کا فارن آفس بھی اس پہ کہہ چکا ہے کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے افغانستان کا، پاکستان کا کوئی ایسے عزائم نہیں ہے. بہرحال دیکھیں کہ یہ سنس اٹ واز ایک بفر بنانی تھی 1893 میں جب ویسٹرن بارڈرز کی ڈیمارکیشن ہوئی، تو جب یہاں پہ پہنچے تو برٹشرز بھی چاہتے تھے، رشینز بھی چاہتے تھے کہ یہاں پہ آپ ایک آپس میں جو رابطہ ہے وہ ذرا منقطع کیا جائے اس ایریا میں آ کے. سو دیئر فور 1895 میں واخان کاریڈور واز کریٹڈ. اب یہ دیکھیں نا، کاریڈور ہے، بڑا مشکل ایریا ہے، لیکن اس کے بارڈر جو ہیں میکسیمم گلگت بلتستان کے ساتھ لگتے ہیں. 106 کلومیٹر کا اس کا بارڈر گلگت کے ساتھ ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں واقعی ہیں، وہ واقعی مسلم ہیں جو اسماعیلیز ہیں، اور دوسرے کرگز مسلم ہیں اور جو سنی ہیں. تو یہ لوگ یہاں پہ یہی اسٹاک گلگت بلتستان میں رہتا ہے. ہنزا میں آدھی پاپولیشن یہی لوگ ہیں. ہمارا ایک علاقہ ہے اشکومن، وہاں پہ بھی یہی لوگ ہیں. جب 79 میں رشینز وہاں آئے تھے تو ان لوگوں نے زیادہ تر مائگریٹ کر کے اس طرف آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا واخان کے ساتھ لنک ہے. اب اور بہت سارے پاسز ہیں جو ہمارے یہاں پہ آ کے واخان میں اترتے ہیں. ارشاد پاس ہے، ہنزس سے جاتا ہے واخان. تو اگر آپ ارشاد پاس کے ٹاپ پہ جائیں تو تاجکستان از 8 کلومیٹر. تو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان شیئرز بارڈرز ود تاجکستان. تو پاکستان کے بہرحال ایسے کوئی عزائم نہیں تھے اور کہ ہم اس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ڈی جی آئی کا جو وزٹ تھا وہ تاجکستان میں، وہ تو میوچل کوآپریشن اور جو سیکیورٹی کی وجہ سے انرجی بالکل پوائنٹ آف ویو سے تھا. لیکن جس طرح فیک نیوز آپ کو پتہ ہے، جس طرح آج کل وہ بائیڈن نے کہا تھا ایولانچ آف فیک نیوز، تو یہاں پہ بھی یہی ہے. اب تو بیٹل آف نیریٹیوز کے اندر ہی ساری بات جو ہے گیم کھیلی جا رہی ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کیسے افغان سرزمین جو ہے پاکستان کا پیس جب خراب کرنے کی بات آتی ہے تو کرم اور پارا چنار کو جو ہے ہم اس ایکویشن سے مائنس نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ متعدد بار جو ہے جرگہ ایفرٹس ہوئیں اور یہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھے اور بہت بار جو ہے وہ اس کو ایک پیسفل سولوشن، ایک پیسفل ریزولوشن کے تحت جو ہے سلجھانے کی کوشش کی گئی. مگر کچھ ایسے مسکرینٹس تھے کہ اب جو ہے ایک فل فلیج ملٹری آپریشن کچھ ٹارگیٹڈ ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی میں کائنیٹک مینس کے ذریعے سے ہی ہم نے الٹیمیٹلی اس کو سالو کرنا تھا؟ جی ہاں، دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ کرم کی جو لوکیشن ہے دیٹ از ویری اسٹریٹجک. ایک اس کو کہتے ہیں پیرٹس بیک، اس طریقے سے افغانستان کے اندر گیا ہوا ہے. 3 افغانستان کے صوبے لگتے ہیں. نارتھ میں اٹ از ننگہار، اور اس کے بعد اس کے ویسٹ میں خوست ہے، پھر پکتیا ہے. تو 3 صوبے ہیں، اور 3 صوبوں میں افغان طالبان کا اور ہمارے فتن الخارج کے یہاں بہت اسٹرانگ پریزنس ان ایریاز میں ہیں. اور پھر دیکھیں کہ اس میں جو مسائل ہیں پارٹیشن سے پہلے کی بھی تھے، پارٹیشن کے بعد بھی ہیں. جو اس میں امپورٹنٹ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے، ٹیررزم ہے، فتنہ الخارج کی یہاں پہ موجودگی ہے. اور یہ ایون 79 میں جب رشینز جب افغانستان میں آئے تھے یہاں پہ اٹ واز دی بیس آف ون آف دی بیس آف آپریشنس. یہاں سے سنس وہ افغانستان کے 3 صوبے لگتے تھے، یہاں سے انٹری ہوتی تھی. سو کرم کی وجہ تو ٹیررزم یہاں پہ ہے، دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ بارڈر کلیشز ہوتے ہیں یہاں پہ فریکوینٹلی. آپ نے سنا ہوگا ڈنڈے پٹن ہے، اور ہمارا خرلاچی پوسٹ ہے، یہاں پہ فریکوینٹلی افغان سیکورٹی فورسز فائر کرتے تھے. اور اس کے علاوہ تیسرا چیز ہے سیکٹرین ایشوز ہیں یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ڈیوائڈ ہیں. چوتھا ہے یہاں پہ لینڈ کے ریفارمز کے مسائل ہیں. تو ان سارے وجہ سے پاس میں پاکستان آرمی نے یہاں پہ 2 بڑے آپریشنز کیے تھے. 2007 میں یہاں پہ کرم گیٹ پرابلی آپریشن تھا، وہ آپریشن یہاں پہ ہوا.
اور اس میں اپر کرم پہ یہ آپریشن تھا. پھر ایک آپریشن 2011 میں بھی ہوا کوہ سفید کے نام سے, وہ سینٹرل کرم پہ ہوا اگینسٹ ٹیررزم. اب جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں, کیونکہ دیر از اونلی ون لائف لائن ہے اس ایریا میں, دیر از ڈل پارا چنار روڈ ہے. پچھلے کئی سال پہلے بھی 4 سال یہ روڈ بند رہا, اب بھی دیکھیں درمیان میں بند رہا. اب ریسنٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی اور اس میں 14 پوائنٹس پہ اتفاق کیا تھا تمام فریقوں نے. انہوں نے گارنٹیز دی تھی کہ جی پیس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور جب کوئی کچھ ہوگا تو دے ول ٹیک ایکشن. جو اس طرح کچھ تھا, انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکا, اور جس کے بعد ہم نے واقعات جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں. اس کے بعد اب کائنیٹک ایکشن کا ہوا, تو اس میں سیکیورٹی فورسز شامل ہے. تو آپریشن کلین ایک سٹارٹ ہوا ہے, سینٹرل کرم سے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کے دوران میں ڈسمنٹل جو بنکرس بنے ہیں اس کو بھی ڈسمنٹل کیے جا رہے ہیں, اور تو سبسیکوینٹلی اس کو انشور کیا جا رہا ہے کہ روڈ پہ اوپر جو ہے بنکرس بنا کے سبسیکوینٹلی کانوائز کو پروٹیکشن دی جائے. تو اس میں تمام سیکورٹی فورسز. بریگیڈیئر صاحب, چونکہ یہاں پر ہم نے یہ بھی ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے یہ تمام ریجن پہلے ایف سی آر کے ذریعے آپریٹ کرتا تھا, اور اس کے بعد جو ختم کر کے ان کو مرج کر کے اب یہ کے پی کی جو گورننس ہے اور یہ سویلین گورننس کے اندر جو آ گئے ہیں, تو ایڈمنسٹریٹو اپریٹس جو ہے اس تمام ریجن کے اندر, وہ ابھی تک اس کا جو لکونا, اس کا گیپ ہے, وہ فل نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ والے مسائل آئے. تو کیا آپ کو لگتا ہے گورننس کے مسائل کو کائنیٹک مینس کے ذریعے سے ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں, ون از کائنیٹک, دی سیکنڈ از نان کائنیٹک. دیکھیں اسی لیے عزم استحکام کے جب ہم اوور آل کنسیپٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ افواج پاکستان کائنیٹک ایکشنز کے لیے جائیں گے, وہاں پہ نان کائنیٹک میں رسپانسبلٹی ہے صوبائی حکومت کی, فیڈرل گورنمنٹ کی, کہ وہ تمام ایکشنز لیں جس سے وہاں پہ وہ لوگوں کو وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, کیپیسٹی بلڈنگ ہو پولیس کی, سیکورٹی دوسرے جو ہے لیویز کی, ایف سی کی, اور اس کے بعد وہاں پہ آپ انٹریکشن ہو لوگوں کا ہو, ویلفیئر آپ کریں, اور ریٹ آف اسٹیٹ آپ انشور کریں. یہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اب ہر چیز میں آپ کہیں کہ فوج آ کے کرے گی, تو میرے خیال میں وہ کام ٹھیک نہیں ہے. ہر آرگنائزیشن, ہر ادارے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. فوج تو دہشت گرد کے خلاف جائے گی, حکومت نے دہشت گردی کے خلاف عمل کرنا ہے, تو ایوری باڈی ہیز ٹو پلے ہز رول. اچھا, کوئک ایک ٹیک آپ کی اس کے اوپر چاہیے کہ بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2 بڑے دہشت گرد انہوں نے ہتھیار پھینک دیے, اور اس کے بعد ان کے بیانات ہیں اور ان کی جو پریس کانفرنس ہے بڑی آئی اوپننگ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ذہن سازی ہے وہ ہماری جو اکنامک گریوینسز ہے ان کو ایکسپلائٹ کر کے ہماری ذہن سازی اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے جو بلوچ سردار ہیں وہ ایک بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں, خود بیرونی دنیا کے اندر دنیا کی ہر جو لذتیں وہ تمام کی تمام انجوائے کریں, مگر یہاں پر بلوچ قوم کو ورغلا کر اپنی ریاست کے خلاف ہتھیار پکڑائے جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے ان کی جینون گریوینسز بھی ہوتی ہیں. چونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس اکنامک وسائل نہیں ہوتے تو آپ کو اگر کہیں سے فنڈنگ, کہیں سے پیسہ آ رہا ہے تو وہ مجبور کرتے ہیں, ان کی مجبوریوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کے اور بھی بڑے ایلیمنٹس ہوں گے؟ کیا ہم اکنامک گریوینسز کو جینونلی ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو فوج جو ہے کائنیٹک مینس جو کب سے جو یوز کرے, خالی سنگولرلی وہ یوز کر کے تو نہیں نا یہ پرابلم حل ہو سکتا؟ پہلے یہ جو انہوں نے سرنڈر کیا ہے خوش آئند ہے جی. اس سے پہلے گلزار امام شامبے آیا تھا, پھر سرفراز منگلزئی آیا, اس کے بعد عدیلہ بلوچ کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہے, وہ جو سوسائڈ بمبنگ کے لیے یوز ہونی تھی, اور یہ مجید جو نجیب نام ہے ان کا, یہ بلوچ ریپبلکن گارڈ کے تھے, یہ برہمدہ بھکتی گروپ کا تھا. تو یہ واپس آیا, تو ایک اچھا میسیج گیا, سارا کچھ ہے کہ یہ لوگ واپس مین سٹریم میں آ رہے ہیں. سو ریاست کی حکمت عملی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کامیاب ہو رہی ہے, ایک وہ چیز ہے. سیکنڈ جو ہے دیکھیں کہ گریونسز تو کوئی نہیں ہے, جتنے ڈیولپمنٹ بلوچستان میں ہے. مثال میں 12 سال بلوچستان میں رہا ہوں, 25,000 کلومیٹر کے سڑک سے, 25,000 کلومیٹر, 8 بڑے ہائی ویز ہیں, 13 بڑے ہسپتال ہیں, 800 اس کے علاوہ ہاسپٹلز ہیں. گوادر ایئرپورٹ آپ دیکھ لیں بن گیا ہے, ریکوٹک ہے, اور اس کے علاوہ سینڈیک کا پروجیکٹس ہے, یونیورسٹیز ہے, سب کچھ ہے. لیکن اب معاشرے میں مسئلہ کیا ہے, نواب کا جو ہے یا وڈیرا کا جو انفلوئنس ہے وہ کنٹرول زیادہ ہے یہاں پر انفارچونیٹلی. تو وہ زیادہ چیزیں کنٹرول وسائل پہ قبضہ ہے. تو اب وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عام کوئی لڑکا جا کے پڑھ لکھ جائے, پھر وہ آ کے الیکشن میں کھڑا ہو جائے یا ووٹ دیتے وقت 10 دفعہ سوچے. تو یہ مسائل ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے یوتھ پہ, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو وسائل دیں,
ان میں اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ یہ بھٹک نہ جائیں، یا جس طرح بی ایس او آزاد ہے جو مین ایک ریکروٹنگ آرگنائزیشن ہے ٹیررزم کے لیے، اس طرح کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. میرے خیال میں گورنمنٹ آلریڈی ایکشن لے رہی ہے. پاکستان آرمی کا ویسے بہت زیادہ رول ہے بلوچستان کے اندر تعمیر و ترقی میں، اسکول میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، تو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. اور ہمیں میرے خیال میں جو بجٹ کے پیسے آتے ہیں صحیح معنوں میں ان کی وہاں پہ جو خرچہ جہاں حق جن کو پہنچتا ہے وہاں پہ پہنچانا چاہیے. تو گریونسز ایسا کوئی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں اگر وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ بتائیں نا کہ کتنے ایم این ایس گئے تھے، کتنے ایم پی ایس جا کے وزٹ کیے، کوئی نہیں جاتا ہے. ایون کورم کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا وفاقی حکومت سے کوئی بھی ایون دیکھیں نا ہماری پرائرٹی اس میں نہیں ہے نا. پرائرٹی دینے چاہیے. اگر بےگناہ لوگ مر رہے ہیں تو ہمیں پرائرٹی دینے چاہیے، ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ذمہ دار لوگوں کو تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ کیوں ایسے لوگ ہو رہے ہیں. بڑے آپ نے کنکلوسیو بات کی، اور اسی کے اوپر ہی آج کی نشست جو ہے وہ اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑا خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آپ کے حکمران جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اگر کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کسی کے پاس ہے اور اس کے ایریا کے اندر ریسٹیو سچویشن ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ کی عوام مطمئن نہیں ہے، تو اس کو تو پھر رات کو نیند نہیں آنی چاہیے اور اس کو عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے. تو یہی گراس روٹ لیول سے جب تک اکاؤنٹیبلٹی احتساب سٹارٹ نہیں ہوگا تب تک ہم بڑے چیلنجز جیسے کہ دہشت گردی ہے اس کو شکست نہیں دے سکیں گے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.